अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नॉवल मुसहफ रिटन बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 7। लेट्स स्टार्ट। उसकी आंखों पे नमी डाली गई थी। गीलेपन का एहसास था या कुछ और। इसने एकदम हड़बड़ा कर आंखें खोली। उठ जाओ, बहुत सो लिया। वो ग्लास साइड टेबल पे रखकर सामने कुर्सी पे जा बैठा था। चंद लम्हे तो वो खाली खाली निगाहों से इसे देखती रही, और जब आहिस्ता आहिस्ता जहन बेदार हुआ तो जैसे चौंक कर सीधी हुई। वो बड़ा सा पुरतइश बेडरूम था, कीमती सोफे, कालीन और भारी खूबसूरत पर्दे। वो एक बेड पे लेटी थी और इसके ऊपर बेड कवर डाला हुआ था। सामने कुर्सी पे वो उखड़े उखड़े तेवरियों के साथ टांग पे टांग रखे बैठा इसे देख रहा था। इसे याद आया वो इसे किसी कमरे में बंद करने की बात कर रहा था जब वो शायद बेहोश हो गई थी। अब वो किधर थी और इसे कितनी देर बीत चुकी थी। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। वो घबरा कर कदरे सीधी हो बैठी। वो अभी तक इसी स्याह झिलमिलाती साड़ी में मलबूस थी और ब्यूटिशियन की लगाई गई सारी पिन्नें वैसे ही कस के लगी थी। मैं किधर हूँ? क्या वक्त हुआ है? सुबह हो गई क्या? वो परेशान सी इधर उधर देखने लगी तो सामने वॉल क्लॉक पर निगाह पड़ी। 3:30 बज रहे थे। अभी सुबह नहीं हुई और आप वहीं हैं जहां आने के लिए फवाद ने आपको डायमंड रिंग का लालच दिया था। मुझे फवाद भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इन्होंने कहा था कि मैं फ़ाइल साइन करवा कर वापस आ जाऊं। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? आगा फवाद तो कहता है कि तुम इसके घर में पलने वाली एक यतीम लड़की हो, ना कि इसकी बहन। यतीम हूँ तभी तो तुम जैसे अयाशों के हाथ बेच डाला इसने मुझे, जो मेरा सगा तायाजाद भाई था। तुम सब गिद्धों का बस यतीमों पर ही तो चलता है। वो फट पड़ी थी। मुझे ये आंसू और जज्बाती तकरीरें मुतासिर नहीं करती। वो अब इत्मीनान से सिगरेट सुलगा रहा था। मुझे सिर्फ सच सुनना है और ठीक ठीक, वरना मैं थाने ले जाकर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इससे पहले वो तुम्हें कितना शेयर देता रहा है, किधर किधर भेजा है इसने तुम्हें, और तुम्हारे इस गैंग में और कौन कौन है। सिगरेट का एक और कश लेकर इसने धुआं छोड़ा तो लम्हे भर को धुएं के मरगोले इन दोनों के दरमियान हायल हो गए। मुझसे कसम ले लो, मैं सच। कसम ले लूं? वाकई? हाँ ले लें। 100 बंदों के सामने अदालत में उठाओगी कसम? वो टांग पे टांग रखे बैठा सिगरेट लबों में दबाए कश ले रहा था। मैं तैयार हूँ, मुझे अदालत में ले जाएं। मैं ये सब दोहराने को तैयार हूँ। वो तब होगा जब मैं तुम्हारे कहे पे यकीन करूँगा। यकीन जो अभी तक मुझे नहीं आया। इसने सिगरेट एस्ट्रे पे झटकी। राख के चंद टुकड़े टूट कर गिरे थे। मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे फवाद भाई ने कुछ नहीं बताया था। तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो, मैं जानता हूँ। नहीं प्लीज़। वो लिहाफ उतार कर बिस्तर से उतरी और घुटनों के बल इसके कदमों में आ बैठी। एएसपी साहब, इसने इसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं लाइल थी कि आपका क्या मकसद है या फवाद भाई का क्या मकसद है। मैं मैरियट में डिनर पे जाने के लिए तैयार हुई थी। मेरा कोई कसूर नहीं है। इसकी कान सुनहरी आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे। अल्लाह की कसम ये सच है। अल्लाह की कसम खाने के लिए आगा फवाद ने क्या पेश किया था? डायमंड का सेट? वही शकी पुलिस ऑफिसर और मखसूस तंजिया अंदाज। जितना वो शख्स वजीह था, इसकी ज़ुबान इससे बढ़कर कड़वी थी। महमल का दिल चाहा इसका मुंह नोच ले, और अगले ही पल वो इस पर झपटी और इसकी गर्दन दबोचनी चाहिए, मगर हुमायूं ने इसकी दोनों कलाइयाँ अपनी गिरफ्त में ले लीं। इसी कश्मकश में महमल के 2 नाखून इसके गाल से रगड़े गए। सिर्फ आंखें ही नहीं, तुम्हारी तो हरकतें भी बिल्लियों वाली हैं। वो खड़ा हुआ और इसको कलाइयों से पकड़े पकड़े साथ खड़ा किया, फिर झटका देकर छोड़ा। वो 2 कदम पीछे जा खड़ी हुई। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। वो मुड़कर जाने लगा तो वो तड़प कर इसके सामने आ खड़ी हुई और फिर इसे हाथ जोड़ दिए। सुबह हो गई तो बदनाम हो जाऊंगी। मैंने कहा ना बीबी, मुझे ये जज्बाती तकरीरें मुतासिर नहीं करती। इसने अपने गाल पे हल्का सा हाथ फेरा, फिर एस्तहज़ाइया मुस्कुराया, फिर कहा, तुम बहादुर लड़की हो, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, मगर अभी नहीं। अभी तुम इधर ही रहोगी, कम से कम सुबह तक। मैं बदनाम हो जाऊंगी। एएसपी साहब, रात गुजर गई तो मेरी सब जिंदगी तबाह हो जाएगी। हो जाए, मुझे परवाह नहीं। वो झुककर सिगरेट एस्ट्रे में फेंक कर दरवाजे की तरफ बढ़ा
وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور نوب زور سے کھینچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو، کھولو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی، مگر جواب ندارد۔ وہ بے بس زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آیا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپوں کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھیں۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈز پہ پورا اترتی ہے۔ تو وہ اسے لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈز پہ اس کے گھر میں پلنے والی وہ یتیم لڑکی پوری اترتی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے لہجے کا فصوں اور پھر اس کی وہ ساری عنایتیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ وہ جب اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ اس کو آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہ تھا، وہ تب بھی نہ سمجھ سکی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد، وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کیا پوچھ رہا تھا، اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھے گا، اور فواد وہ تو شاید سرے سے مکر ہی جائے گا کہ وہ تو کبھی محمل کو آفس لے کر ہی نہیں گیا۔ خدایا وہ کیا کرے۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا، کمرہ قدرے دھندلا سا دکھائی دینے لگا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں اور آنسوں کی دھند نیچے لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملی پردے۔ وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ کھینچا۔ پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں جن میں وہ بغیر دقت کے 2 گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز، وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے اس کا سارا کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں متورم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اسے شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کے بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس کرتے شلوار کو پہن کر بالوں کو سیدھا کر کے بینڈ میں باندھے باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کو تلاشتی اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا اور اس میں شیمپو اور شیونگ کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کا اندر سے رنگ باقی دیواروں سے زیادہ چکنا سفید تھا۔ بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا اور پھر باغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے ہوئے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگ رہے تھے سو اسے زیادہ زور نہ لگانا پڑا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، وہ اس میں سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سی ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر دیوار تھی۔ گھر کی 4 دیواری کی کھڑکی اور 4 دیواری کے درمیان صرف خلا تھا اور نیچے بہت
फासले पर दीवार थी और नीचे बहुत पक्का फर्श था और इस घर की गालिबन तीसरी मंजिल पे मौजूद थी। शायद इसीलिए इन्होंने कच्चे पक्के फट्टे लगा दिए थे। इन्हें अंदाज़ा होगा कि वो यहाँ से नहीं निकल सकती। इसका दिल डूबकर उभरा। ये आखिरी रास्ता भी बंद होता नज़र आ रहा था। वो मायूस सी नल बंद करके खिड़की बंद करने ही लगी थी कि सन्नाटे में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी थी। आप सहन में क्या कर रही हैं? बस यूं ही तजवीद की प्रैक्टिस कर रही हूँ। लड़कियों की बातें करने की आवाज़ें जब करीब हो, बहुत करीब तो नहीं, बहुत दूर भी नहीं थी। वो चौंकी और फिर बाथरूम की लाइट बंद की। बाहर का मंजर कदरे वाज़िया हुआ। खिड़की पे से दीवार का फासला 2 फुट का था, मगर वो दीवार की मंडेर थी और वो आवाज़ें कहीं नीचे से नहीं, बराबर से आ रही थीं, बिल्कुल बराबर से, यानी इस बाथरूम के बराबर सामने का सहन था। अगर वो दीवार फलांग जाए तो? इस अछूते ख्याल ने जहन में सर उठाया तो इसने जूते उतारे और नीचे झांका। अगर गिर गई तो नहीं बचेगी, मगर मौत इस जिल्लत से तो बेहतर होगी जो सुबह या इससे भी बदेर घर पहुंचने पर इसे उठानी पड़ेगी। इसने दोनों हाथ चौखट पर रखे ही थे कि कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। दरवाजे की वो अंदर से कुंडी लगा चुकी थी, सो वो खोल ना पा रहे थे। यकीनन किसी ने फट्टे उखाड़ने की आवाज़ सुन ली थी और वो लम्हे भर को भी ना घबराई और हाथ बढ़ाकर दीवार को टटोला और वो करीब ही थी। अल्लाहुम्मा उन्हों बराबर वाले सहन में वो खंकारी थी। अगले लम्हे इसकी मध्यम मगर हल्की आवाज़ अंधेरी फिजा में गूंजने लगी। अल्लाहुम्मा जाअल फी क़ल्बी नूरा, ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर डाल दे। महमल ने दीवार पे दोनों हाथ रखे और नीचे देखे बगैर पाँव भी ऊपर रख दिए। वफ़ी बसरी नूरा वफ़ी समई नूरा, और मेरी बसारत और समात में नूर हो। घोड़े की पीठ पे सवार की तरह से वो दीवार पे बैठी और नीचे देखा। सहन की ज़मीन बहुत करीब थी, दीवार छोटी सी थी। व अन यमीनी नूरा व अन यसारी नूरा, और मेरे दाएं और बाएं जानिब नूर हो। इसने आहिस्ता से दोनों पाँव ज़मीन पे रखे। वो बिलाखिर बराबर वालों की छत पे उतर आई थी। लम्हे भर को वो बेयकीन सी पलट कर दीवार को देखने लगी जिसके पार ASP हुमायूं दाऊद का घर था, वो कैद खाना जिससे वो निकल कर आई थी। इसी पल दीवार के पार से रोशनी सी चमकी। वो ठिठकी। यकीनन किसी ने बाथरूम की लाइट जलाई थी। अपनी बेवकूफ़ी से पे इसे गुस्सा आया था। इसे बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके नल खोल कर आना चाहिए था, मगर आदि फरारी तो ना थी, या फिर इस लड़की की आवाज़ के फसूम में ऐसी खोई थी कि होश न रहा था। वह फ़ाऊ की नूरा व तहती नूरा, और मेरे ऊपर और नीचे नूर हो। सामने एक बरामदा था जिसके आगे ग्रिल लगी हुई थी। ग्रिल का दरवाज़ा खुला था और दरवाजे से कुछ दूर एक लड़की बैठी थी, ग्रिल से टेक लगाए, आंखें बंद किए गुनगुना रही थी। वह इमामी नूरा व खल्की नूरा, मेरे आगे पीछे नूर हो। वो दीवार के साथ घुटनों के बल रेंगती ग्रिल तक आई और लड़की दुनिया माफिया से बेखबर अपनी मनाजात में गुम थी। वह जाली नूरा, और मेरे लिए नूर बना दे। महमल चुपचाप खुले दरवाजे से अंदर रेंग गई। लड़की इसी तरह मगन सी थी। वह फिलिसानी नूरा व असाबी नूरा, और मेरी ज़ुबान और असाब में नूर हो। इसने धड़कते दिल के साथ इधर उधर देखा। लंबा सा बरामदा खाली था, बस दूर एक फ्रिज पड़ा हुआ था और इसके साथ जालीदार अलमारी थी। अंधेरे में मध्यम चांदनी के बाइस इसे इतना ही नज़र आया था और बहुत आहिस्ता से उठती और दबे पाँव फ्रिज की तरफ बढ़ी। व लहमी नूरा व दमी नूरा, और मेरे गोश्त और लहू में नूर हो। फ्रिज और अलमारी के दरमियान छुपने की जगह थी। इनके दरमियान आ बैठी, मगर सामने ही दरवाज़ा था। वो लड़की वापस आती तो सीधी इस पे निगाह पड़ती। नहीं, इसे यहाँ छुपने की बजाय नीचे जाना चाहिए। वह शारी नूरा व बशारी नूरा, और मेरे बाल और खाल में नूर हो। अंदर जाने वाला दरवाज़ा बंद था। अगर इसे खोलती तो आवाज़ बाहर जाती। वो परेशान सी खड़ी हुई। तभी जालीदार अलमारी के हैंडल से कुछ लटकता नजर आया। इसने झपट कर वो उतारा और स्याह जॉर्जेट का लिबादा था। इसने चांद की रोशनी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा था। वजअल फी नफ्सी नूरा, और मेरे नफ्स में नूर हो।
باہر وہ بے خبر سی ابھی تک دعا پڑھ رہی تھی۔ اس نے لبادہ کھولا، وہ سیاہ عبایا تھا، ساتھ ایک گرے سکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہیں۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا تھا۔ وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور میرے لیے نور بڑھا دے۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ اللہم اعطینی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر۔ وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے اسکارف پہ ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا ہو گیا تھا۔ شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ سے، قدرے جلد بازی میں تیزی سے دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پل اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ السلام علیکم، کون؟ چوکنی سی آواز اس کے عقب میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رکے۔ دروازے پہ ہاتھ رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں کتاب پکڑے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ جانے اب کیا ہوگا۔ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی۔ وہ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، وہ دعائے نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط سا تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے کسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے تو آگے گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی 2 قدم آگے آئی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں، جن کی رنگت سنہرے پخراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل، یہ لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، کہیں بہت قریب، ابھی کچھ وقت پہلے۔ اس کے نقش نہیں، یہ وہ بھوری سنہری آنکھیں تھیں جو شناسا تھیں۔ میں محمل ہوں، جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے نہیں معلوم تو بھٹک گئی یوں ہی۔ اوہ، آپ ہاسٹل میں نہیں آئی ہیں، نیو کمر ہیں؟ اور اسے امید کا ایک سرا نظر آ گیا۔ وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی، میں شام میں ہی آئی تھی، نیو کمر۔ اوپر آ تو گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز 3rd فلور پہ ہی ہیں نا؟ پھر نیچے؟ اوہ، آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی یقیناً، وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے نیچے پریئر ہال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو محمل بھی متذبذب سی پیچھے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی، دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جن سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کا سفید مرمرین فرش چمک اٹھا تھا۔ فرشتے راہداری میں آگے تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پائنچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے اور اوپر سے عبایا نے ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پہ سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گلائی میں نیچے جا رہی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پہ رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو وہ سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آتا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی، بے حد چوڑی سیڑھیاں نظر آتی تھیں۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحے بھر کو تو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں خاصی نیچے تک جا رہی تھیں۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھتے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا۔ جانے کیا تھا نیچے؟ فرشتے کے پیچھے وہ سہج سہج کر نیم تاریکی زینے اترنے لگی۔ جب بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا۔
جس میں اس کے پاؤں دھنس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرشتے نے دیوار پہ ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا۔ چھت گیر فانوس اور اسپاٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھی۔ ہال 6 اونچے ستونوں پہ کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، سفید دیواریں، روشنیوں سے جگمگاتی اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کر اس طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی۔ سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹونٹیاں بنی ہوئی تھیں، ایک ایک ٹائل چمک رہی تھی۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی ایک چوکی پہ بیٹھی اور جھک کر ٹونٹی کھولی۔ فواد اور وہ ASP، محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا اور پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پر ٹونٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بے وقوف بنائے جانے کا احساس۔ کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کس کس کا ماتم کرتی؟ سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور ناراضیاں سامنے آنے لگیں۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہیں ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب دل نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پہ ایک بڑا سا سٹیج بنا ہوا تھا۔ درمیان میں میز اور کرسی رکھی تھی۔ ایک طرف فاصلے پہ ڈائس بھی رکھا ہوا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پہ ایک بے حد خوبصورت خطاطی سے مزین فریم آویزاں تھا۔ اس پہ سرسری سی نگاہ ڈالتی یکدم ٹھٹک کر رکی۔ خوبصورت عربی عبارت کے نیچے اردو میں خشک خط لکھا ہوا تھا، بس لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وہ یک لخت چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہوں محمل؟ فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے ابھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگایا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہی بات سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا نا کہ میں یہ سوچوں گی۔ لیکن اس آیت اتارنے والے کو تو تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دو زانوں ہو کر بیٹھی تھیں اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پہ خواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم قطعاً بھی بے قصور نہیں ہوتے محمل۔ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی تھی۔ ایک لڑکی کو اس کا سکا تایازاد پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر، اسے خوب بننے سنورنے کا کہہ کر اپنے کسی عیاش دوست کے گھر لے جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خواہ کی مصیبت، خواہ کا ظلم نہیں ہے کیا؟ نہیں؟ محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، قطعاً نہیں۔ اسی صورتحال سے بچنے کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی سب بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو یہ تو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ کزنز بھی تو نامحرم ہی ہوتے ہیں۔ اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض اس کے کزنز کو کبھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب بتاؤ، یہ ظلم ہے یا اس کی ہاتھوں کی کمائی؟
وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے دو زانوں بیٹھی آہستگی اور نرمی سے کہہ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزنز کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار تو ضرور کیا ہوگا، اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھا۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آؤٹ آف دی وے فیور ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں محمل، جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں، وہ کہے جا رہی تھی، اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کا قطعیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرا باجی کی منگنی والے روز اس نے کی تھی، اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پہ اد مندمل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ فرشتے میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں، وہ سادگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہو گئی تھی، مگر محمل اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی تھی۔ آگاہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا، اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں، فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی ہوئی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسے ڈٹائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس وقت اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پہ اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی، یہ آواز کانوں پر بوجھ لگتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی پڑھی ہی نہ تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی۔ میرے اللہ تعالیٰ، مجھے گھر واپس پہنچا دے۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم، میں کبھی فواد بھائی کے ساتھ، کبھی تنہا، کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی، میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے کیا؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ مقدر نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی۔ الٹی سیدھی قسمیں مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پہ تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا گئی، دل زور سے دھڑکا۔ ہاں، تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی سے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت یہاں ہماری مسجد میں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا، اور یہ کہ تم نے میرا عبایا اور سکارف پہن رکھا ہے، اور سوئم میں نے تمہیں صحن پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پر موجود عبایا دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پائنچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے، اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا سا خشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ۔ پھر اس کی شاکڈ سی شکل دیکھ کر وضاحت کی، ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے، آؤ۔ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دبائی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر۔ وہ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ ہے کدھر وہ؟ جواباً بگڑ کر بولا تو محمل سہم کر قدرے اوٹ میں ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا۔ وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے مگر تمہیں اس سے عزت سے پیش آنا چاہیے۔ فرشتے کے لہجے میں دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے تم اسے نہیں ہمایوں، تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزنز پہ ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق دق سنے جا رہی تھی۔
ابھی تو فرشتے کو بلا واسطہ سب کتھا سنا آئی تھی اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پہ کیسے پردہ ڈال گئی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے، اسے لے کر آؤ۔ اب کہ ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا، فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کی اوٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار، اکھڑ تیور اور ماتھے پہ بل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں گی۔ آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ بھی جواباً گرائی تھی۔ واٹ؟ تم زبان سنبھال کر بات کریں اے ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور اب آپ کا مجھ پر کوئی زور نہیں۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم، وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہو کہ میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، وہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پہ رتی برابر بھی بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پہ وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا، مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات کو دیکھا تھا۔ فجر کی نلاہٹ میں وہ اور بھی شاندار لگ رہا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے میرے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، سرد سے انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے میرے گھر۔ بی بی، مجھے بحث نہیں کرنی ہے، خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے سپیڈ بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت اس کو اب اور کیا کیا دکھانے والی تھی۔ Press the like button and share this video with your friends who love reading and listening novels. And to stay connected with the next episode, make sure to subscribe the channel.